हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ सरवर आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अरब कबाइल को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए निकले। मैं और हजरत अबू बकर आपके हमरा थे। एक जगह कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। अबू बकर सिद्दीक चंद कदम आगे बढ़े और पूछा कि तुम कौन हो? जवाब मिला, हम बनु शैबान में से हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए बोले, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये बड़े अहम लोग हैं, इनका ताल्लुक बहुत बड़े मौजज़ कबीले से है, दुनियावी जाहो जलाल इन पर ख़त्म है। उस वक्त वहाँ बनु शैबान के सरकर्दा सरदारों में से मफरूक बिन अम्र, मानी बिन कबीसा, नुमान बिन शुरैक और मुसन्ना बिन हारिसा बैठे हुए थे। लेकिन मफरूक बिन अम्र फसाहत व बलागत और फन गुफ्तगू में सबसे ज़्यादा फौकियत रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि आपकी तादाद कितनी है? मफरूक ने बरजस्ता जवाब दिया, हम 1000 से ज़्यादा हैं और 1000 अफराद तादाद की बिना पर मैदान कारज़ार में मगलूब नहीं हुआ करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, आपकी दुश्मन से लड़ाई कैसे रहती है? मफरूक ने कहा, दुश्मन के मुकाबले में मैदान कारज़ार में हमारा गैज़ व गज़ब पूरे शबाब पर होता है। हम अपने घोड़ों को अपनी औलाद से ज़्यादा तरजीह देते हैं और असलहा हमें अपने मालो दौलत से ज़्यादा अजीज़ है। मैदान में कभी हमारा पल्ला भारी होता है और कभी हमारे दुश्मन का। फिर मफरूक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करते हुए कहा, आपका पैगाम क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा पैगाम यह है कि अल्लाह माबूद बरहक है, उसका कोई शरीक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कुरैश ने सरकशी का रास्ता इख्तियार किया हुआ है और वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए हैं। मुझे तुमसे भरपूर उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगे। मफरूक ने कहा, इसके अलावा और कोई पैगाम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं। ये कि उसके साथ किसी को शरीक न करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी, और बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, खा वो खुली हो या छुपी, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हो हलाक न करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनकी हिदायत उसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि यतीम के माल के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सिन रुश्त को पहुँच जाए, और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बार रखते हैं जितना उसके इम्कान में है, और जब बात कहो इंसाफ की कहो, खा मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें की है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। नीज उसकी हिदायत ये भी है कि यही मेरा सीधा रास्ता है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्ते पर न चलो कि वो उसके रास्ते से हटाकर तुम्हें परागंदा कर देंगे। ये वो हिदायत है जो तुम्हारे रब ने तुम्हें की है, शायद कि तुम कजरवी से बचो। बनु शैबान के दानिश्वर मफरूक ने यह सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, ये ज़मीनी कलाम है ही नहीं, ये तो मुझे आसमानी कलाम मालूम होता है। इतना शीरीं, इतना सादा, इस कदर बलागत व फसाहत से भरपूर और ऐसा असरंगेज के क्या कहने। फिर उसने कहा, जनाब मन, लुत्फ आ गया, कुछ मजीद इस जैसा कलाम सुनाकर महजूज और लुत्फानंदोज होने का मौका दीजिए। सरवर आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नहल की आयत तिलावत फरमाई। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और जुल्म व ज़्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। मफरूक ने यह सुनकर कहा, अल्लाह की कसम, आला अखलाक और उम्दा आमाल की तलकीन करने वाला इतना बेहतर कलाम मैंने अपनी ज़िंदगी में आज पहली मरतबा सुना है। बनु शैबान के दानिश्वर मफरूक ने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह दहानी बिन कबीसा है, मेरे हम मसलक भाई हैं, आप इनकी बातें सुनना पसंद फरमाएंगे? आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ मोहब्बत भरे अंदाज में देखा और फरमाया, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसने कहा, मैंने आपकी तमाम बातें बड़े गौर से सुनी हैं, आपकी हर बात हक़ व सदाकत पर मबनी है। आपने जो कलाम सुनाया वो वाकई असरंगेज है, लेकिन इतनी जल्दी हम कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। हम अपनी कौम के साथ इस मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। जल्दबाजी में किए गए फैसले बसा औकात अच्छे असरात नहीं छोड़ते। हमें गौर व फिक्र करने का मौका दें। और साथ ही ये कहा कि ये हमारी कौम के मायानाज शहसवार और काबिल रश्क बहादुर मुसन्ना बिन हारिसा भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, मैंने आपकी बातें सुनी और मुझे बहुत पसंद आईं। आपका कलाम वाकई जादू का असर रखता है, लेकिन इस पाकीज़ा दावत को कबूल करना अभी हमारे बस में नहीं। शाह ईरान से हमारा मुआहिदा है कि हम किसी नई तहरीक को कबूल नहीं करेंगे और न ही नई तहरीक बर्पा करने वाले का साथ देंगे।
ہو سکتا ہے جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں شاہ ایران اس سے موافقت نہ رکھتا ہوں۔ اس صورت میں ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں البتہ سرزمین عرب سے اگر کوئی آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے یا آپ کو کوئی گزند پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم آپ کی بھرپور امداد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبان کے جرنیل مثنى بن حارثہ کی گفتگو سن کر ارشاد فرمایا، یہ عجیب بات ہے، سچائی کو مانتے بھی ہو اور ہچکچاتے بھی ہو، بھلا اعتراف حق کے بعد اس سے انکار کوئی معقول بات ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت اسی صورت میں ممکن ہے کہ دین کی تمام جزیات کو صدق دل سے تسلیم کیا جائے۔ ان کے تذبذب کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے پیش کردہ اخلاقی امداد کو مسترد کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم بچشم خود دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سرزمین ایران کو اہل ایمان کے زیر نگیں کر دیا، اس کے تمام تجارتی اور زرعی وسائل مسلمانوں کے زیر تصرف آ گئے، کیا اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے گن نہیں گاؤ گے؟ نعمان بن شریک نے تعجب سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہو کر رہے گا؟ کیا یہ شان و شوکت آپ کو مل کر رہے گی؟ یہ سرفرازی اور اولو العزمی اور سربلندی کیا خوب شان ہوگی اس وقت آپ کی؟ اس کے تاثرات کو سن کر آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ پیغام سنایا اور حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ اس پیغام میں آپ علیہ السلام نے بنو شیبان کو ایمان لانے کی صورت میں دنیاوی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی بشارت دے دی۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ جب مارکہ ذی وقار قبیلہ بنو شیبان کی ایک شاخ ربیہ کو ایرانیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج عرب عجم کے مقابلے میں برابر کی سطح پر آ گئے۔ اس پہلی ملاقات میں تو عظیم جرنیل مثنى بن حارثہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن بنو شیبان کے مسلمان ہونے اور میدان جہاد میں نمایاں کردار ادا کرنے کی انہیں بشارت ضرور مل گئی، جو آگے چل کر برحق ثابت ہوئی۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر مسلمانوں کی طاقت میں اضافے کا باعث بنے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ حضرت مثنى بن حارثہ ہجرت سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ قبیلہ بنو شیبان کا پہلا وفد جس سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اس میں یہ بھی شامل تھے۔ قرآنی حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس سے یہ بے حد متاثر ہوئے، دل نے روحانی پیغام کو مان لیا، لیکن بظاہر کسی مصلحت کی بنا پر وہ اعلان نہ کر سکے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے اور انہیں مختلف اطراف میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی شورشوں کو دبانے کے لیے روانہ کیا۔ پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید کو طلحہ بن خویلد کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ دوسرا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسیلمہ کذاب سے نبردآزما ہونے کے لیے بھیجا۔ تیسرا لشکر مہاجر بن ابی امیہ کو اسود انسی کے مقابلے کے لیے سنا یمن بھیجا گیا۔ چوتھا حضرت خالد بن سعید بن عاص کو سرزمین شام کے بالائی علاقے میں برپا شورش کو دبانے کے لیے حکم دیا گیا۔ پانچواں حضرت عمرو بن عاص کو بنو قزاع کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ چھٹا حذیفہ بن محسن کو امان کی جانب بھیجا۔ ساتواں ارفجہ بن ہرشمہ کو اہلیان مہرہ کی طرف بھیجا۔ آٹھواں سوید بن مقرن کو تہامہ یمن کی طرف روانہ کیا۔ نواں طریفہ بن حاضر کو بنو سلیم اور بنو حوازن کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ 10واں لشکر شرحبیل بن حسنہ کو اکرمہ بن ابی جہل کے تعاون کے لیے بھیجا گیا اور 11واں لشکر علا بن حضرمی کو بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ چونکہ بحرین یمامہ اور ایران کے سرحدی علاقے میں حضرت مثنى بن حارثہ کا قبیلہ بنو شیبان آباد تھا، اس لیے علا بن حضرمی نے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بنو شیبان سے رابطہ قائم کیا۔ چونکہ بحرین میں آباد قبیلہ بنو ربیہ مرتد ہو چکا تھا، اس لیے قبیلہ بنو شیبان کے کڑگل جوان تجربہ کار شہ سوار مثنى بن حارثہ نے لشکر اسلامی کے قائد علا بن حضرمی کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے مرتدین کا قلع کما کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ اس مارکے میں علا بن حضرمی کے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ شمال میں ایرانیوں اور ان کے حلیف مرتدین کو پسپا کیا اور بحرین کے 2 مشہور شہروں قطیف اور ہجر پر قبضہ کر لیا اور خلیج کے انتہائی شمالی علاقے تک پیش قدمی کی جہاں دجلہ و فرات سمندر میں ایک ساتھ گرتے ہیں۔ مشہور دانشور حضرت قیس بن عاصم تمیمی حضرت مثنى بن حارثہ کے متعلق تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مثنى بن حارثہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں بلکہ یہ بنو شیبان کا سرخیل جوان اور سرزمین عرب کا مشہور و معروف شہسوار ہے۔
حضرت مصنع بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ مجھے ایرانیوں کے مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اس طرح وہ پہلے اسلامی قائد ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے عرب مسلمانوں میں ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا کی، ورنہ اس دور میں ایران کا رعب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی قوم کو ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ تھی۔ یہ جرت و شجاعت عراق کو فتح کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حضرت مصنع بن حارثہ سرزمین عراق میں دشمنوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے اس مہم کو تیز کرنے کے لیے دربار خلافت سے مدد طلب کی تو سیدنا صدیق اکبر نے یمامہ میں مقیم حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ مصنع بن حارثہ کی مدد کے لیے عراق پہنچ جائیں۔ حضرت مصنع بن حارثہ کو حکم دیا کہ آپ خالد بن ولید کی قیادت میں جنگی خدمات سر انجام دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے عراق پہنچتے ہی ایرانی افواج کے سربراہ ہرمز کی طرف یہ خط لکھا۔ خالد بن ولید کی جانب سے ہرمز کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو تسلیم کرے، اسلام قبول کر لو اچھے رہو گے، ورنہ ہمیں اپنا اور اپنی پوری قوم کا ٹیکس ادا کرو، اس کے عوض ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو تمہیں کف افسوس ملنا پڑے گا۔ میں تمہارے علاقے میں ایک ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ ہرمز نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کے خط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور مقابلے کے لیے بصرہ کے قریب شط العرب کے مشہور شہر کاظمیہ میں ایرانی لشکر کی قیادت کرتا ہوا پورے طمطراق سے میدان میں نکلا۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کی قیادت حضرت مصنع بن حارثہ کے سپرد کی اور اسے ایرانی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ بنو شیبان کے شہ سواروں نے حضرت مصنع بن حارثہ کی قیادت میں ایرانیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ شکست خوردہ ہو کر میدان سے بھاگ نکلے۔ لشکر اسلام کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ ہر مجاہد کے حصے میں ہتھیاروں کے علاوہ 1000 درہم آئے۔ مصنع بن حارثہ نے ہتھیار تو لے لیے لیکن مال و دولت لینے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ اس پر بہت خوش تھے کہ اللہ نے لشکر اسلام کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ جنگ کے ذات السلاسل میں پسپائی کے بعد ایرانی فوج علاقہ مزار میں دریائے سنہ کے کنارے جمع ہونے لگی تاکہ جہاں کچھ عرصہ سستانے کے بعد تازہ دم ہو کر لشکر اسلام کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت مصنع بن حارثہ اپنے بھائی معانی بن حارثہ کے ہمراہ علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے ادھرا نکلے۔ یہ منظر دیکھ کر کہ دشمن دریا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت لشکر اسلام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، دونوں بھائی موقع کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر واپس پلٹے اور حضرت خالد بن ولید کو صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے دشمن پر اچانک حملہ کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ لشکر اسلام نے جب ایرانیوں پر اچانک حملہ کیا تو ایرانی سنبھل نہ سکے۔ یہاں بھی پسپائی اور ذلت آمیز شکست ان کا مقدر بنی۔ حضرت خالد بن ولید نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ طیبہ روانہ کیا اور خود علاقہ مزار میں مقیم رہے۔ اس مارکے کو جنگ سنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دریائے سنہ کے کنارے لڑی گئی تھی اور اس میں عظیم جرنیل حضرت مصنع نے اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناقابل فراموش کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ میں ان کے بھائی بھی شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید ہر نازک موقع پر حضرت مصنع بن حارثہ کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے۔ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ مفتوحہ علاقے کے انتظام کے لیے حضرت مصنع بن حارثہ کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے آگے کوچ کر گئے۔ لشکر اسلام پیش قدمی کرتا ہوا جب ہیرا پہنچا تو حضرت خالد بن ولید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں چاروں طرف ہو کا عالم ہے، کوئی چڑیا بھی نہیں پھڑک رہی۔ پتہ چلا کہ پوری قوم محلات میں پناہ گزین ہو چکی ہے اور محل بھی وہاں کئی ایک دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام سے چند جرنیل منتخب کیے اور انہیں محلات کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ زرار بن ازور نے قصر ابیز اور زرار بن خطاب نے قصر عربین کا محاصرہ کیا اور اس طرح تمام دیگر محلات کو بھی لشکر اسلام نے اپنے گھیرے میں لیا۔ مصنع بن حارثہ نے عمر بن بقیلہ کے محل کو گھیرے میں لیا، اس میں عمر بن عبد المسیح موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے تمام جرنیلوں کو حکم دیا کہ محصورین کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ایک دن انہیں سوچنے کی مہلت دیں، پھر بھی اسلام قبول نہ کریں تو ان پر جلغار کر دیں۔ دشمن نے جب یہ دیکھا کہ اب ہم شکنجے میں آ چکے ہیں، اب صلح کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں 1,90,000 درہم سالانہ ٹیکس ادا کرنے کی شرط پر جان و مال کی حفاظت کی التجا پیش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے دربار خلافت سے منظوری حاصل کرنے کے لیے تیز رفتار قاصد مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق نے اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے جواب دیا
کہ یہ جزیہ لے لو اور اس سے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کرو۔ دربار خلافت سے منظوری آنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اور اہلیان ہیرا کے جن سرداروں کے مابین معاہدہ طے پایا، ان میں سے عدی بن عدی، عمرو بن عدی، عمرو بن عبد المسیح اور ایاس بن قبیصہ قابل ذکر ہیں، اور اس طرح ہیرا پر لشکر اسلام کا قبضہ تمام ہوا۔ ہرقل رومی نے لشکر اسلام پر یلغار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت لشکر اسلام ایرانی افواج کے ساتھ الجھا ہوا ہے، یہ مقابلے کے لیے بڑا سنہری موقع ہے۔ اس نے رومی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ جب یہ خبر دربار خلافت میں پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر نے پورے جوش و جذبے سے یہ ارشاد فرمایا، بخدا میں خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں کے دماغ ٹھیک کر دوں گا اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شیطانی وسوسوں کا مؤثر علاج کروں گا۔ اور حضرت خالد بن ولید کو ہیرا میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ لشکر اسلام کو لے کر یرموک پہنچ جائیں، اور انہیں یہ نصیحت بھی کی، اے ابو سلیمان، تمہیں خلوص نیت اور خوش قسمتی مبارک ہو۔ تم اپنی توانائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کرو اور اللہ تم پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرے گا۔ کبھی خود پسندی کو قریب نہ آنے دو ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے اور وہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ نصف لشکر آپ اپنے ہمراہ لے جائیں اور نصف یہیں پر رہنے دیں۔ اس کی قیادت مثنہ بن حارثہ کے سپرد کر دیں۔ خالد بن ولید نے خلیفہ وقت کا حکم پا کر لشکر پر نظر دوڑائی، تمام صحابہ کرام کو اپنے لشکر کے لیے منتخب کر لیا اور تابعین کرام کی قیادت حضرت مثنہ بن حارثہ کے سپرد کر دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت مثنہ سیخ پا ہو گئے، فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ تقسیم منظور نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ مجھے صحابہ کرام کی برکت سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، جو میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ خلیفۃ المسلمین کے حکم کو نافذ کرتے ہوئے امیر لشکر نصف صحابہ کرام اور نصف تابعین کی عادلانہ ترتیب کو پیش نظر رکھیے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت مثنہ بن حارثہ کی نیک نیتی پر مبنی دلی خواہش کا احترام کرتے ہوئے لشکر کو اس انداز میں مرتب کیا جس طرح حضرت مثنہ بن حارثہ چاہتے تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا حافظ، اللہ کی رحمت کی آپ پر برکھا برسے، اللہ تمہاری سرداری قائم رکھے اور تمہاری توانائیوں میں برکت عطا کرے۔ کمزور ناتواں مردوں کو مدینہ بھیج دیا اور خود اپنے حصے کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے یرموک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہ ایران کو جب یہ پتہ چلا کہ لشکر اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایرانی افواج کے جرنیل ہرمز جازویہ کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو لشکر اسلام کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرنے کا حکم دیا اور مثنہ کی طرف دھمکی آمیز یہ خط لکھا، میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک خوفناک، خونخوار اور ہیبتناک لشکر بھیجا ہے۔ یہ مرغیوں اور خنزیروں کے چرواہے ہیں، میں ان کے بلبوتے پر تم سے جنگ کروں گا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ نے بڑی عقل و دانش اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ ایران کو جواب لکھا۔ آپ کا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی۔ خط کے مندرجات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ باغی اور سرکش ہیں، یہ کیفیت ہمارے لیے بہتر ہے اور آپ کے لیے بدتر، یا پھر آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ جب جھوٹ بولنے لگے تو وہ اپنی رعایا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اللہ کی پھٹکار اس پر مسلط ہوتی ہے۔ ہماری فہم و فراست اور ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری موت تمہیں ہمارے مقابلے میں لائی ہے۔ جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ آباد راستے میں نکل آتا ہے۔ ہم اس اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں جس نے تمہیں یہ بات سمجھائی کہ ایران میں آباد بکریوں، بھیڑوں، مرغیوں اور خنزیروں کے چرواہوں اور عقل و شعور سے تہی دامن گڈریوں کو ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ تمہاری عقل و دانش پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایرانی لشکر جب مقابلے میں آیا تو حضرت مثنہ بن حارثہ نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے ایرانی لشکر پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس کے پاؤں جمنے نہ دیے اور اسے دھکیلتے ہوئے مدائن تک لے گئے۔ ایرانی بری طرح شکست کھا گئے۔ لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت مثنہ بن حارثہ نے دربار خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق کو فتح کی نوید کا پروانہ ارسال کرتے ہوئے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جو مرتدین میں سے تائب ہو چکے ہیں ان کی توبہ کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں لشکر اسلام میں شامل کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی توانائیوں اور تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بہت انتظار کیا، دربار خلافت سے کوئی جواب نہ آیا تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خود مدینہ طیبہ پہنچے۔ یہ دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب فراش ہیں، موت کے سائے دراز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مثنہ بن حارثہ کو دیکھا تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ غور سے ان کی باتیں سنی اور ان کی رائے کو قبول کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو بلا کر حکم دیا کہ مثنہ بن حارثہ کی تجاویز قابل قدر ہیں۔ میرا کوئی پتہ نہیں کہ آج کا دن پورا کر سکوں یا نہیں۔ اگر میں اللہ کو پیارا ہو گیا
तो मुसन्ना बिन हारिसा को ताज़ा दम फौज देकर महाज पर रवाना कर देना। देखना कोई बड़े से बड़ा हादसा भी इस मिशन में रुकावट न बनने पाए। शाम अगर फतह हो जाए तो खालिद बिन वलीद को हुक्म देना कि वो अपना लश्कर इराक ले आए। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने नमाज फजर से पहले ही लश्कर को ईरानियों से नबर्द आज़मा होने के लिए मुसन्ना बिन हारिसा की क़यादत में रवाना होने का हुक्म सादिर किया। सुबह होते ही लोगों ने हजरत फारूक आज़म के हाथ पे बैत की। आपको खिलाफत के मनसब पर फायज हुए 3 दिन गुजर गए, लेकिन लश्कर रवाना न हो सका। ईरानियों के मुकाबले में आने के लिए लोगों के दिलों में जब कुछ इस्तराब और घबराहट के आसार देखे तो हजरत मुसन्ना बिन हारिसा ने जोश और वलवले से भरपूर खिताब किया। लोगों के दिलों को गरमाया, जज्बा जिहाद को उभारते हुए कहा, हमने ईरानियों का जोर तोड़ दिया है। उनकी हिम्मतें पस्त हो चुकी हैं। उनमें पहले जैसा दमखम बाकी नहीं रहा। तुम अल्लाह के शेर हो, तुम मर्द मैदान हो। फतह व नुसरत तुम्हारी कदम बोसी के लिए सरापा इंतजार है। तुम्हारे रोब से दुश्मन लर्जा बरंदाम है। तुम्हारा नाम सुनकर ईरानी अपने घरों में कांप रहे हैं। उठो, उनकी शान और शौकत को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए और उनकी ताकत और जबरूत को मलियामेट करने के लिए मेरे साथ चलो। हजरत उमर फारूक ने भी इस मौजू पर वलवला अंगेज खिताब किया। अबू उबैदा बिन मसूद और दूसरे मुजाहिदीन नारे तकबीर लगाते हुए जोश व जज्बे से उठे और हजरत मुसन्ना बिन हारिसा के पैगाम जहाद पर लब्बैक कहते हुए ईरानियों के साथ नबर्द आज़मा होने के लिए तैयार हो गए। ये इस्लामी लश्कर कठिन रास्ते के नशेबो फराज से होता हुआ कूफे के करीब खैमजन हुआ। चंद दिनों के बाद दोनों लश्करों के माबैन नमारिक के मकाम पर जोर का रन पड़ा। ईरानी फौज का जर्नैल हामान गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी फौज दुम दबाकर भाग निकली। मुजाहिदीन को इस मैदान में कसीर मिकदार में माल गनीमत हाथ लगा। गनीमत का 5वां हिस्सा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को बैतुल माल के लिए भेज दिया और बाकी मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। जब मार्का नमारिक में ईरानी इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुए तो ईरानी अफवाज के सिपाहसालार रुस्तम ने शाह ईरान के खालाजाद भाई और रियासत कश्कर के महाराजा नरशी से कहा, अपनी जागीर पर नजर दौड़ाओ, ये चारों तरफ फैली हुई है। इसकी हिफाजत के लिए जवामर्दी का मुजाहिरा करो। हमारा दुश्मन इस जागीर को हड़प करने के लिए पर तोल रहा है। कश्कर में उम्दा खजूरों के बेशुमार बागात हर तरफ फैले हुए थे। इन उम्दा खजूरों की वजह से ये रियासत पूरी दुनिया में मशहूर थी। लश्कर इस्लाम के सिपाहसालार हजरत अबू उबैदा ने हजरत मुसन्ना बिन हारिसा को हुक्म दिया कि ईरानी फौज मार्का नमारिक में शिकस्त खाने के बाद शाह ईरान के खालाजाद भाई तरशी की जागीर कश्कर की तरफ जा रही है, उसका बिला ताखीर ताकुब करें ताकि वो वहां पनाह गुज़ी होकर हमारे खिलाफ तैयारी न कर सके। हजरत मुसन्ना बिन हारिसा ने मुजाहिदीन की क़यादत करते हुए कश्कर के मशहूर शहर वासित के करीब सिकातिया के मकाम पर ईरानी फौज को जा लिया। उस पर ऐसा जोरदार हमला किया कि वो संभलने न पाई। यहाँ भी शिकस्त उसका मुकद्दर बनी। मैदान में वो बहुत सा साजो सामान छोड़कर भाग गई। लश्कर इस्लाम को कसीर मिकदार में माल गनीमत हाथ आया। उम्दा खजूरें, तरह तरह के लजीज खाने और महाराजा नरशी के बेशकीमत खजाने कब्जे में लिए। महाराजा नरशी अपनी जान बचाने की खातिर दिलपसंद जागीर छोड़कर भाग गया। उस मकाम पर जो जंग लड़ी गई उसे मार्का सकातिया के नाम से याद किया जाता है। मुसलमानों को मार्का जसर में जो नुकसान उठाना पड़ा उसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। हुआ यह कि जब ईरानी मार्का सकातिया में इबरतनाक शिकस्त से दो चार होने के बाद वापस लौटे तो रुस्तम ने दरियाफ्त किया कि पूरे ईरान में अरबों के खिलाफ नबर्द आज़मा होने में सख्त जान कौन हो सकता है। सब ने बैक जबान कहा बहमन जाजोया, और उसे भवों वाली सरकार भी कहा जाता था, इसलिए कि अपनी ताकत के घमंड में किब्र नखवत का मुजाहरा करते हुए अक्सर बेशतर अपनी भवों को आंखों से ऊपर की जानिब चढ़ाए रखता ताकि उसे देखने वाला पहली नजर में खौफजदा हो जाए। ईरानी फौज के जर्नैल रुस्तम ने बहमन जाजोया को लश्कर देकर मुसलमानों से मुकाबले के लिए मैदान भेजा और खतरनाक हाथी भी उसे दिए ताकि मैदान में जमकर मुकाबला किया जा सके, और ईरानी झंडा भी उसे थमा दिया गया ताकि उसकी लाज रखने के लिए सरतोड़ कोशिश की जाए। इस मार्के में लश्कर इस्लाम के सालार अबू उबैदा बिन मसूद थे और उनकी हमरा मुसन्ना बिन हारिसा जैसे जवां मर्द, बहादुर, निडर और तजुर्बाकार जर्नैल भी थे। दरियाए फरात के किनारे लश्कर इस्लाम खैमजन हो गया और दूसरे किनारे ईरानी जर्नैल बहमन जाजोया ने अपनी फौज उतार ली और ये पैगाम लश्कर इस्लाम के सालार की तरफ भेजा, हमारी तरफ से आपको ये दावत दी जाती है कि दरियाए फरात उबूर करके हमारे मुकाबले के लिए आएं, या आप हमें दावत दें कि हम दरिया उबूर करके आपके मुकाबले के लिए आएं। जो भी सूरत मंजूर हो उससे आगाह करें। लश्कर इस्लाम से ये आवाज़ बुलंद हुई कि हम हरगिज़ दरिया उबूर नहीं करना चाहते, इससे हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सलीद बिन कैस और दीगर चंद मुजाहिदीन ने अपने जर्नैल अबू उबैदा बिन मसूद से कहा,
دشمن پر حملہ کرتے وقت اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بوقت ضرورت بھاگنے کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ایرانی سخت جان قوم ہے، اس سے مقابلے کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دریا عبور کر کے ان کی طرف گئے تو یہ ہمارے لیے مفید نہ ہوگا۔ اسلامی لشکر کے جرنیل ابو عبید بن مسعود نے دینی غیرت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دریا ہم ہی عبور کریں گے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، یہ دریا کی موجیں ہم سے آشنا ہیں۔ سلیط، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنے بزدل ہو گئے ہو۔ سلیط بن قیس نے کہا، بخدا میں بزدل نہیں اور نہ ہی جہاد سے پہلو تہی اختیار کر رہا ہوں۔ ہم نے تو آپ کی خدمت میں اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ پیش کیا تھا تاکہ لشکر اسلام کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابو عبید بن مسعود نے لشکر اسلام کو دریائے فرات کو عبور کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی سب سے پہلے سلیط بن قیس نے اپنا گھوڑا دریا میں اتارا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ میں نے مشورہ بزدلی کی وجہ سے نہیں دیا۔ سب سے پہلے اسی جوان مرد مجاہد نے دریا کو عبور کیا۔ محمد حسین ہیکل اپنی کتاب عمر فاروق میں لکھتے ہیں کہ اس مارکے میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے کچھ کم تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دریا کے کنارے پر ہی دشمن فوج بالکل تیار کھڑی تھی۔ لشکر اسلام کے لیے اتنی گنجائش ہی نہ تھی کہ وہ صف بندی کر کے دشمن پر حملہ آور ہو۔ ایرانی فوج کے جرنیل نے پیش قدمی کے لیے ہاتھیوں کو گھنگرو پہنا رکھے تھے۔ ان کی چھنکار کو سن کر مجاہدین کے گھوڑے خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹے، جس سے لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مجاہدین گھوڑوں سے اترے، دست بدست لڑائی شروع ہوئی۔ ایرانی فوج کے ہاتھی مسلم پیادہ فوج پر پل پڑے۔ اسلامی لشکر کے جرنیل حضرت ابو عبید بن مسعود نے مجاہدین کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کی تنابیں کاٹ دو، ان کے ہودج الٹ دو، ان کے سواروں کو نیچے گرانے کی کوشش کرو۔ اب میدان میں کامیابی کی یہی صورت ہے۔ مجاہدین نے اپنے قائد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہاتھیوں کے سواروں کو نیچے گرانے کی سرتوڑ کوشش کی۔ ابو عبید نے خود آگے بڑھ کر سفید ہاتھی کی سونڈ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ہاتھی نے غضبناک ہو کر ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ نیچے گر گئے۔ ہاتھی نے اپنا پاؤں ان کے سینے پر رکھ دیا، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ مجاہدین یہ خوفناک صورتحال دیکھ کر پریشان تو ہوئے، لیکن پیچھے ہٹنے کی بجائے وہ آگے بڑھے، ہاتھی پر زوردار حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ وہ یوں گرا جیسے کوئی پہاڑ کا تودا دھڑام سے زمیں بوس ہوتا ہے۔ ایک جوان مرد مجاہد نے آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کرنے والے امیر لشکر کے ہاتھ سے گرا ہوا جھنڈا تھام لیا اور اسے لہراتا ہوا آگے بڑھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے 7 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت مثنى بن حارثہ غم کی تصویر بنے ہوئے اور لشکر اسلام کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان پر کف افسوس ملتے ہوئے آگے بڑھے۔ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور باقی ماندہ لشکر اسلام کو بچانے کی تدبیر کو بروئے کار لاتے ہوئے مجاہدین کو پل کے راستے سے دریا کو واپس عبور کرنے کا حکم دیا۔ دانشمندی کا تقاضا یہی تھا کہ لشکر کو اور زیادہ نقصان سے بچایا جائے۔ کامیاب جرنیل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ فوج کو مختلف پینترے تبدیل کرنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ اگر آگے بڑھنا مفید ہو تو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر پیچھے ہٹنے میں فائدہ ہو تو پیچھے ہٹنے کا حکم دینے میں اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال دریائے فرات کا پل خراب کر دیا گیا تھا۔ اسے مرمت کرنے کے بعد باقی ماندہ مجاہدین کو سلامتی سے دریا کے پار لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور سب کے بعد امیر لشکر حضرت مثنى بن حارثہ پل کے راستے دریا کے پار آئے، ایسی حالت میں کہ وہ زخمی تھے۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر عروہ بن زید کو مدینہ طیبہ بھیجا تاکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو اس شکست سے آگاہ کیا جائے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ حضرت معاذ بن جبل یہ خبر سنتے ہی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت عمر نے تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، میدان جنگ میں ایسے مواقع آیا ہی کرتے ہیں جہاں فتح کی نوید کا تمہیں انتظار ہوتا ہے، وہاں شکست کی غمناک خبر سننے کا دلوں میں حوصلہ بھی پیدا کیجیے۔ عربی میں جسر پل نہر یا دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے فرات کے اس پل کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی جس کے ذریعے شکست خوردہ لشکر اسلام واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ یہ مارکا جنگ جسر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس جنگ میں سپہ سالار ابو عبید بن مسعود کی کمزور حکمت عملی کی وجہ سے لشکر اسلام کو بے بہا جانی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ جنگی حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ دشمن کو دریا عبور کر کے لشکر اسلام پر پیش قدمی کا موقع دیا جاتا۔ اس طرح اسلامی لشکر کا پلہ بھاری ہوتا اور آسانی سے ایرانی لشکر کو تہہ تیغ کیا جا سکتا۔ سرزمین عراق میں دریائے فرات سے نکلنے والی نہر بویب کے کنارے پر بپا ہونے والے مارکے کو جنگ بویب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ یوم العاشار کے نام سے بھی مشہور ہے، اس لیے کہ اس روز 100 مجاہدین میں سے ہر ایک نے 10 ایرانی قتل کیے، اس لیے اسے یوم العاشار یعنی ڈے آف 10 کا نام دیا گیا، یعنی 10 کا دن۔ یہ مارکا سن 13 ہجری کو بپا ہوا۔
اسے جنگ مہران کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں ایرانی فوج کا سپاہ سالار مہران ہمدانی تھا۔ معرکہ جسر میں شکست کھانے کے بعد بیشتر مجاہدین مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت مثنى بن حارثہ اور چند مجاہدین اسی شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مثنى بن حارثہ نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی اور ساتھ ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کمک طلب کی۔ حضرت عمر بھی جنگ جسر میں پیش آنے والی صورتحال سے پریشان تھے، اسی وجہ سے فوجی امداد بھیجنے میں قدرے تاخیر ہوئی، لیکن حضرت عمر نے کچھ عرصے کے بعد مثنى بن حارثہ کی طرف فوجی امداد بھیجی۔ قبیلہ ازد کے کچھ لوگ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ شام میں مصروف جہاد لشکر اسلام میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن امیر المومنین نے انہیں عراق میں موجود مجاہدین کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی ترغیب دی تو وہ تیار ہو گئے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مثنى بن حارثہ کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیں۔ ادھر ایرانی فوج کے جرنیل رستم اور فیروزان کو علم ہوا کہ مدینہ سے تازہ دم فوج عراق پہنچ چکی ہے، تو انہوں نے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور مہران ہمدانی کو امیر لشکر بنا کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا نہر بویب کے کنارے آمنا سامنا ہوا۔ ایرانی فوج نے اپنے لشکر کو 3 صفوں میں منظم کیا، ہر صف میں ہاتھی سوار بھی تھے۔ مثنى بن حارثہ نے مجاہدین کو منظم کر کے ارشاد فرمایا کہ میں 3 دفعہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ آپ نے میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے پوری طرح حملے کے لیے تیار ہونا ہے، اور جب میں چوتھا نعرہ تکبیر بلند کروں تو یکدم دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ حضرت مثنى نے ابھی پہلا نعرہ ہی بلند کیا تھا کہ ایرانی فوج نے حملہ کر دیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ مثنى بن حارثہ مجاہدین کو جوش و جذبہ دلاتے ہوئے پکار کر کہہ رہے تھے، مجاہدو آگے بڑھو، آج مسلمانوں کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معرکہ جسر کا بدلہ چکانے کا سنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگاؤ۔ اہل مدینہ کی نگاہیں تمہاری طرف دیکھ رہی ہیں۔ تم جیسے جیالوں سے مجھے یہی امید ہے کہ تم آج جم کر مقابلہ کرو گے۔ مجاہدین نے میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایرانیوں سے حیرت انگیز مقابلہ کیا، جس سے ایرانی فوج کو شکست فاش ہوئی اور یوں معرکہ جسر کی شکست کا بدلہ چکا دیا گیا۔ جنگ بویب میں لشکر اسلام کو فتح حاصل ہونے کی وجہ سے اہل مدینہ کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی معرکے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد حضرت مثنى بن حارثہ کا وہ زخم زیادہ خراب ہو گیا جو معرکہ جسر میں لگا تھا۔ یہ دن بدن گہرا ہوتا گیا جو آخر کار جان لیوا ثابت ہوا۔ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس حال میں کہ اللہ آپ سے راضی اور آپ اللہ سے راضی۔